नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लर्निंग उर्दू लैंग्वेज में हम सीखेंगे अलिफ लाम तरकीब का इस्तेमाल और एब्रीवेशंस और उसके साथ ही साथ गिनतियाँ और कवायद। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नौशाद आलम। डॉक्टर नौशाद आलम उर्दू भाषा के विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जुड़े भी हुए हैं। आइए डॉक्टर नौशाद आलम का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो हमें उर्दू के बारे में आज क्या बताएंगे। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में उर्दू के हवाले से। जब हम उर्दू ज़बान सीख रहे हैं तो कुछ ऐसी तरकीबें हैं, कुछ ऐसी तराकीब हैं जो उर्दू में अरबी के हवाले से आई हैं और इस कदर मुस्तअमल हैं कि उनसे आपको परहेज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको उन्हें सीखना चाहिए, क्योंकि बग़ैर उनके समझ के, बग़ैर उनको समझे हुए आप आगे अगर बढ़ेंगे तो परेशानियां बहुत सारी सामने आएंगी। मिसाल के तौर पर आपको इमला अगर बोला जा रहा है तो आप सही से इमला नहीं लिख पाएंगे, और अगर कहीं वो लिखा हुआ था उसे आप सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उसका तलफ़ुज़ सही अदा नहीं कर सकते। तो आप देखें कि अलिफ लाम की तरकीब, इससे पहले भी कुछ लेक्चरों में कुछ तराकीब का ज़िक्र हुआ था, कुछ इजाफ़तों का ज़िक्र मैंने किया था आपसे कि इजाफ़तें जैसे इजाफ़त ज़ेर, इजाफ़त हमज़ा, तो इन चीज़ों का उर्दू लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और इस इस्तेमाल को अच्छी तरह समझने के लिए ज़रूरी होता है कि शुरू के ही जो प्रोसेस है, जो अमल है सीखने का ज़बान को, उसमें ही आप इसे सीखें। तो आज हम बात करेंगे अलिफ लाम की तरकीब। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ है अलिफ लाम तरकीब के अलावा मुख्तसरात का, यानी उर्दू में जैसे शेर लिखते हैं तो शेर से पहले एक निशान बना देते हैं। शेर में दो मिसरे होते हैं, यानी दो लाइनें, आप आसानी के लिए समझें तो एक लाइन के लिए एक अलग निशान होता है और दो लाइनों के लिए जो कपलेट है, पूरा एक शेर है, उसका निशान बिल्कुल अलग होता है। ठीक इसी तरह से कुछ और भी अलामतें हैं। मिसाल के तौर पर जब सन लिखते हैं, जब साल लिखते हैं, मसलन 2016 हमें लिखना है तो उससे पहले किस तरह की अलामत इस्तेमाल होगी, या वज़न लिखना है हमें, कीमत लिखना है तो उसकी क्या अलामत इस्तेमाल होगी। तो इस तरह की अलामतों का भी आज हम, जिन्हें हम मुख्तसरात के नाम से जानते हैं उर्दू में, एब्रीविएशंस जो होती हैं उर्दू में मुस्तअमल हैं, उनको भी आपको जानना चाहिए। आज हम इस लेक्चर में उनके बाबत भी बात करेंगे। कुछ हम बात करेंगे आज कवायद के बारे में भी, क्योंकि लैंग्वेज की जो तफ़हीम है, लैंग्वेज को जो समझना है, वो बग़ैर कवायद के आप नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पर कवायद की बात हम करें तो बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे ट्रैफ़िक, यानी आपको गाड़ी चलाना आता है, लेकिन अगर ट्रैफ़िक के उसूल के हिसाब से नहीं चलाएंगे, उसके ज़वाबित के हिसाब से अगर आप नहीं चलाएंगे तो आपका चालान कट सकता है। ठीक इसी तरह से अगर आप लिख रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, उस वक्त ख़ास तौर से अगर कवायद का आपने ध्यान नहीं रखा तो जो क्रिटिक है, जो रीडर है, वो बहुत आसानी से समझ जाएगा कि आप, और आपकी गिरफ्त करेगा उस पर। वो सिर्फ समझ नहीं जाएगा बल्कि आपकी गिरफ्त भी करेगा कि ये आदमी जिसने ये इबारत लिखी है, जिसने ये मतन लिखा है, उसे कवायद पता नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि कवायद क्या चीज़ होती है। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले अलिफ लाम की तरकीब के इस्तेमाल से, कि ये एक बहुत अहम चीज़ है जो उर्दू में राइज है, अरबी में ख़ास तौर पर राइज है, लेकिन उर्दू में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनमें इनका इस्तेमाल है और उसे हम प्रोनाउंस करते हैं, उसे हम तलफ़ुज़ में लाते हैं, और उसे लिखते वक्त भी अगर कहीं तलफ़ुज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे लिखते हैं, तभी जा कर के वो इमला सही माना जाता है। ठीक है, तो ये आप देखिए कि कैसे होता है। यानी दो तरह की चीज़ें हैं अलिफ लाम की तरकीब को समझने के लिए। पहला ये है कि अलिफ लाम को आप प्रोनाउंस करते हैं, यानी उसको अदा करते वक्त, बोलते वक्त आपकी ज़बान से वो चीज़ें अदा होती हैं, सुनने में आती हैं। और दूसरी किस्म वो है अलिफ लाम तरकीब की जिसमें कि लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, ये होता क्यों है?
کچھ حروف ہیں اردو میں ایسے جن کے پہلے اگر الف لام ہے تو وہ الف لام نہیں پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ حروف شمسی کہلاتے ہیں۔ شمس کا مطلب اردو میں، اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی اگر میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ شمس کا مطلب عربی میں سورج ہوتا ہے، اور اس کو شمسی اس لیے کہتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے اور چاند کی روشنی مات پڑ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوتے نہیں ہیں، وہ ہوتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اس کے سامنے ان کا چراغ جلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ روشنی مات پڑ جاتی ہے، نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے کہ جہاں پر یہ الف لام استعمال ہے ان کے بعد اگر وہ الفاظ، وہ حروف ہیں، حروف شمسی، تو وہ الف لام چھپ جاتا ہے، یعنی وہ نظر نہیں آتا، یعنی اسے پروناؤنس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اسے آپ ادا نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ تے، توئے، دال، سے، سین، شین، صاد، ضاد، زال، زے، رے، زوئے، شین، رے اور نون، یعنی یہ کتنے حروف ہوئے؟ 14 حروف ہیں۔ یہ 14 حروف جہاں بھی آئیں گے، یعنی الف لام استعمال ہو اور اس کے بعد یہ حروف آتے ہیں تو الف لام کا تلفظ نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات صاف ہو گئی؟ اسی طرح سے دوسری قسم دیکھیں کہ حروف قمری، قمر بولتے ہیں چاند کو، تو چاند رات میں نکلتا ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ سورج نہیں دکھائی دیتا، تو چاند اگر ہے تو اس کے ساتھ جب اس کے بعد یعنی ان حروف کے بعد الف لام کے بعد ایسے حروف آتے ہیں جو حروف قمری ہیں۔ اور کیا ہیں حروف قمری؟ حروف قمری یہ ہیں: بے، جیم، ہے، عین، غین، فے، قاف، کاف، میم، واو۔ تو یہ ہو جاتے ہیں 10 حروف، 3 3 6 9 اور 1 10۔ یہ 10 حروف ایسے ہیں جو حروف قمری کہلاتے ہیں۔ تو حروف قمری کو آپ نے سمجھ لیا کہ چاند والے حروف، یعنی ایسے حروف جن کا وجود ہوتا ہے، یعنی اگر الف لام کے بعد یہ حروف استعمال ہو رہے ہیں تو الف لام کا تلفظ ہوگا۔ اور حروف شمسی میں آپ نے دیکھا کہ اگر الف لام کے بعد اوپر یعنی تے، توئے، سین گروپ کا، دال گروپ کا، اسی طرح سے توئے، زوئے، لام، نون، یہ اگر حروف آتے ہیں الف لام کے بعد تو الف لام کا تلفظ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم ذرا مثالوں سے سمجھتے ہیں تو ہمیں زیادہ سمجھ میں بات آئے گی۔ اس سلائیڈ میں صرف حروف شمسی کی مثالیں دی گئی ہیں اور ان کا املا بھی اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ آپ اسے دیکھ کر سمجھ لیں۔ جیسے نظام الدین، پہلے آپ یہاں دیکھیں، الدین، الف لام یہاں پر استعمال ہے، یعنی نون، نظام الدین جب لکھیں گے تو کن کن حروف کا استعمال ہوگا؟ نون، زوئے، الف، میم، الف لام، دال، یہ نون۔ تو الف لام کا استعمال ہوا، لیکن چونکہ الف لام کے بعد دال ہے جو کہ حروف شمسی ہے، اس لیے اس الف لام کا تلفظ نہیں ہوگا۔ تو اب ہم یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ نظام الدین، نظام الدین نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نظام الدین الف لام کا استعمال ضرور ہے، لیکن ہم اسے نظام الدین پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو دال ہے یہ حروف شمسی ہے، اس نے الف لام کی روشنی کو مات کر دیا ہے، یعنی یہ سورج والا حرف ہے جو الف لام کو چھپا دیتا ہے، اس کی روشنی کو دھیما کر دیتا ہے، یعنی اس کی آواز کھل کر نہیں آتی۔ دوسری مثال ہے عبد السلام، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو حروف استعمال ہوئے ہیں، عین، بے، دال، الف لام، سین، لام الف، میم۔ یہاں آپ دیکھیں کہ الف لام کے بعد سین کا استعمال ہو رہا ہے، سین جو کہ حروف شمسی میں سے ایک ہے۔ تو اب اس کا پروننسیشن، اب اس کا جو تلفظ ہوگا وہ عبد السلام نہ ہو کر عبد السلام ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ الف لام کے بعد
تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ الف لام کے بعد اگر سین کا استعمال ہے، اگر حروف شمسی کا استعمال ہے، تو وہاں پر الف لام کا تلفظ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر تیسری مثال بھی دیکھیں، 2-3 مثالیں اور ہیں جن سے بہت اچھی طرح سے آپ کو یہ بات کنفرم ہو جائے گی، اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ شمس الدین، شین میم سین الف لام دال یہ نون۔ یہاں بھی آپ دیکھیں نظام الدین کی طرح دال کا استعمال ہے۔ بہت سارے حروف ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، ان کے اوپر آپ نہ جائیں، بس آپ ایک ذہن میں رکھیں کہ الف لام کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے تو وہاں پر الف لام کا تلفظ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آخری والی مثال آپ دیکھیں اسی سلائیڈ میں، کاف رے یہ میم کریم الف لام نون فے سین، کریم النفس، کریم النفس جسے ہم کہتے ہیں، کریم النفس پڑھیں گے اسے، تو اب آپ دیکھیں کہ اسے ہم نے کریم النفس نہیں پڑھا۔ کریم النفس کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ الف لام کے بعد نون ہے جو کہ حروف شمسی ہے، یہ ایک حرف شمسی ہے، اور حرف شمسی سے پہلے اگر الف لام آ رہا ہے تو وہاں پر الف لام کا تلفظ نہیں ہوگا۔ اتنی بات کے بعد اب ہم دوسری جو قسم ہے حرف کی جہاں پر الف لام ہوتا ہے یعنی آواز آتی ہے اس کی، اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں۔ یہ سلائیڈ ہے حروف قمری کی۔ حروف قمری میں جو حروف ہیں بے، جیم، ہے، عین غین، فے قاف، کاف میم واو، 10 حروف اس میں ہیں۔ تو اس کی مثالیں کیا کیا ہیں؟ اب دیکھیں، جیسے فی الحال، یعنی کہ اس کے املے میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ فے یہ الف لام، بڑی ہے الف اور لام، اور یہاں پر الف لام کے بعد ہے کا استعمال ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ الف لام کے بعد ہے استعمال ہو رہا ہے جو کہ حروف قمری میں سے ایک ہے، اس لیے الف لام کو آپ تلفظ میں لا رہے ہیں، یعنی فی الحال۔ ٹھیک اسی طرح سے نیچے کی مثال میں بالکل، بے کے ساتھ یہ الف ہے، بالکل جب آپ لکھتے ہیں تو اس کا املا بے کو الف کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور لام کو کاف کے ساتھ۔ تو یہاں پر الف لام کا استعمال بے کے بعد ہو رہا ہے، لیکن چونکہ الف لام کے بعد کاف کا استعمال ہے جو کہ حرف قمری ہے، اس لیے الف لام کو ہم آواز میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل۔ اسے ہم باکل نہیں کہہ سکتے، یعنی بکل نہیں پڑھ سکتے، بالکل پڑھیں گے تبھی یہ صحیح تلفظ ہوگا اس لفظ کا۔ اور یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس بات سے کہ یہ کاف جو ہے وہ حرف قمری ہے، تو حرف قمری کی آواز پوری کی پوری نکلتی ہے۔ تیسری مثال ہے شیخ الجامعہ، ٹھیک ہے، وائس چانسلر کو اردو میں شیخ الجامعہ کہتے ہیں۔ شین یہ خے کے بعد الف لام، اور الف لام کے بعد جیم، جیم جو کہ حرف قمری ہے وہ یہاں پر الف لام کے بعد آ رہا ہے، اس لیے اس جیم کا تلفظ اور اس لام الف کا تلفظ ضرور ہوگا، اسی لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں شیخ الجامعہ۔ شیخ جامعہ نہیں پڑھ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے حروف شمسی میں پڑھا تھا۔ چوتھی مثال ہے ابو الفاخر۔ ابو الفاخر الف بے الف لام، واو اس میں رہ گیا ہے ابو الفاخر، تو آپ دیکھیں کہ الف لام کے بعد فے کا استعمال ہو رہا ہے جو کہ حرف قمری ہے، اس لیے ہم الف لام کا تلفظ کرتے ہیں فاخر۔ آخری مثال ہے دار الخلافہ۔ خے جو ہے وہ بھی اس میں رہ گئی ہے، خے بھی حروف قمری میں آتا ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے جو الف لام ہے اس کا پروننسیشن، اس کا تلفظ ہوگا۔ تو دو باتیں بہت صاف ہوئیں اتنے ڈسکشن کے بعد کہ اگر حروف قمری الف لام کے بعد آ رہا ہے تو تلفظ الف لام کا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اگر حروف قمری کا استعمال الف لام کے بعد ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ حروف قمری کون کون سے ہیں اور
حروف شمسی کون کون سے ہیں۔ الف لام کے بعد اگر حروف قمری کا استعمال ہو رہا ہے تو الف لام کا تلفظ ہوگا، اور اگر الف لام کے بعد حرف شمسی استعمال ہے، حروف شمسی کا استعمال ہے، تو الف لام کا تلفظ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سورج کی روشنی کے آگے چاند اور ستاروں کی روشنی ماد ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ الف لام کی جو ترکیب ہے وہ وہاں پر ظاہر نہیں ہوتی، اس کا تلفظ نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت موٹی سی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، جسے میں نے آپ کو ابھی مثالوں کے ذریعے سے بتایا ہے۔ یہیں پر ایک دوسری چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اردو میں مختصرات کا استعمال۔ یعنی یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اردو پڑھتے وقت، خاص طور سے شاعری پڑھتے وقت، یا اگر آپ مخطوطے پڑھ رہے ہیں، اردو کے جو مینواسکرپٹس ہوتے ہیں، بہت پرانی کتابیں، بہت پرانے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جو کتابیں ہیں، مخطوطے ہیں، جو لائبریریوں میں اویلیبل ہیں، آپ ریسرچ کا کام کر رہے ہیں، تو آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ نشان بنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیول پر نہیں، اس سطح پر نہیں، لیکن بنیادی جو چیزیں ہیں اتنا ہم اندر نہیں جا کر کے، تفصیل میں نہ جا کر کے، بہت موٹی باتیں اور بہت بنیادی باتیں جو اس لیول کی ہو سکتی ہیں، وہ ہم آپ سے یہاں بات کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ نشانات استعمال ہوتے ہیں اردو میں لکھتے وقت بھی اور پڑھتے وقت بھی، اس کو ظاہر تو نہیں کرتے، لیکن خاص طور سے تحریری، جب تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، آپ کسی چیز کو مضمون لکھ رہے ہیں تو وہاں آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو لکھتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں لکھا، سیدھے لکھ دیا، تو پڑھنے والے کو یہ صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ کیا چیز ہے، یا نثر کا ٹکڑا ہے یا وہ شاعری ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے یہاں پر کہ تخلص کس کا ہوتا ہے؟ تخلص ہوتا ہے شاعر کا۔ شاعر ایک پوری غزل کہتا ہے، اور غزل کہتے وقت وہ آخر میں مقطع کے طور پر، مقطع وہ شعر ہوتا ہے جس میں وہ اپنا تخلص پیش کرتا ہے، اور تخلص اس طرح لاتا ہے، اس کے فن کا کمال ہے کہ وہ اس کا نام نہیں لگتا ہے، بلکہ وہ اس شعر کا فکری طور پر ایک بہت بڑا اظہار ہو جاتا ہے، وہ فکری طور پر بہت ہی گھل مل جاتا ہے، وہ اس کا نام کا جو ٹکڑا ہے وہ تخلص ہے۔ تو اس تخلص کے لیے اردو میں اس طرح کا سمبل، اس طرح کی نشان، اس طرح کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ آپ اسے غور سے دیکھ لیں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے دو شوشے، ایک اور یہ دو شوشوں کی طرح ہے، اور ایک سیدھی سے لکیر ہے۔ یہ جو علامت ہے استعمال ہوتی ہے کہاں پر؟ پوئٹ کا، جو شاعر کا جو ایک قلمی نام ہوتا ہے وہ ہے، تخلص ہے، اس کی جگہ پر آپ اس نشان کو رکھ دیتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شاعر کا تخلص ہے۔ دوسرا نشان ہے شعر کا۔ یہ نشان شعر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ شعر جو ہے دو مصروں کا ہوتا ہے، دو لائنوں کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو لائنیں اگر برابر کر دی جائیں تو وہ شعر ہے۔ شعر وہ نہیں ہے کہ دو لائنوں کا اگر برابر کر دیں کاٹ کر کے تو وہ شعر نہیں ہے۔ شعر میں وزن بہت اہم چیز ہے۔ وزن کے ساتھ ساتھ جب اس کو آپ لکھتے ہیں تو یہ نشان بنانا بہت ضروری ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ٹکڑا نیچے دیا ہوا ہے، جو الفاظ کا جو مجموعہ نیچے ہے، وہ شعر ہے پورا۔ ایسا نہیں کہ کسی کا قول ہے اور آپ نے اس کو شعر کی طرح نقل کر دیا ہے۔ تو یہ نشان واضح کرتا ہے کہ وہ نثر نہیں ہے بلکہ شعر ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا نشان عین ہے، جو پورا عین بنا ہوا ہے۔ عین کے لیٹر کو آپ پہچانتے ہیں، حرف کو پہچانتے ہیں، یہ دیکھیے پورا عین جیسا بنا ہوا ہے، یہ مصرے کا نشان ہے۔ مصرع جو ہوتا ہے، شعر دو لائنوں کا ہے، تو اس میں سے جو ایک لائن ہوتی ہے، موٹے طور پر بھی اس کو سمجھیے، یہاں پر یہی اچھا ہے یہاں پر سمجھنے کے لیے، کہ جو دو لائنیں ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر ایک لائن استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ اس کو لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں غالب کا ایک شعر پڑھوں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، اگر یہ شعر میں نے لکھا ہے کہیں تو مجھے یہ نشان استعمال کرنا چاہیے، اوپر والا،
ٹھیک ہے. اس نشان کو استعمال کریں گے تو اگلا یہ سمجھ جائے گا، جس نے کبھی غالب کی شاعری نہیں پڑھی، جس نے کبھی وہ شعر نہیں سنا، تو یہ سمجھ جائے گا کہ یہ نشان کا مطلب ہے کہ یہ شعر ہے، کسی بھی شاعر کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ شعر ہی ہے، یہ نثر کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، یہ پروز نہیں ہے، یہ شاعری ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اسی شعر میں یا پھر کوئی دوسرا شعر لے لیتے ہیں، مثلا سودا کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ گل پھینکے ہے عالم کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی، کہ گل پھینکے ہے عالم کی طرف. اگر میں صرف اس کو ذکر کروں، میں کہیں کوئی بات لکھ رہا ہوں، کسی سماجی مسئلے کی طرف روشنی ڈال رہا ہوں، اگر میں نے آرٹیکل میں یہ صرف ایک مصرع کہ گل پھینکے ہے عالم کی طرف بلکہ ثمر بھی، تو مجھے یہ نشان استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ وہ شعر ہی ہے، لیکن شعر کا صرف ایک ٹکڑا دیا گیا ہے. چوتھا جو نشان ہے، چوتھی جو علامت ہے، وہ سواد کا، آپ کہتے ہیں کہ اسے ایلوگرافک شیپ، یعنی کہ سواد کا ایلوگرافک شیپ ہے، بالکل انیشیل فیز میں جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہے. اگر کسی حرف پر اگر کہیں آپ کو اس طرح کا نشان ملے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسپیکٹ کے لیے یہ لکھا جاتا ہے، یہ ان کے رسپیکٹ کے لیے لکھا جاتا ہے. یہ کہیں بھی اگر حرف پہ ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آگے ہے رے اور ہے ایک ساتھ. رے تو پوری لکھی گئی ہے، اور ہے کو ایلیگرافک جو شیپ ہوتی ہے، جو انیشیل فارم ہوتا ہے ہے کا، وہ لے لیا گیا ہے. یہ رحمت اللہ علیہ کا مخفف ہوتا ہے، یعنی اس کا شارٹ فارم ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ بزرگان دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو بزرگان دین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، ان کے نام کے ساتھ جب ہم کوئی علامت جوڑتے ہیں تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ ہمیں وہاں یہ چیز استعمال کرنی چاہیے. اگر ہم اسے استعمال کریں گے تو یہ کوئی خدشہ نہیں رہے گا کہ یہ کس کا نام ہے. یہ کم سے کم یہ کنفرم ہو جائے گا، یہ اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ یہ کسی بزرگان دین کا کسی بزرگ کا نام ہے، کسی صحابی نہیں بلکہ کسی بزرگ کا نام ہے، اور کسی صوفی منش کا نام ہے، صوفی سنت کا نام ہے. ٹھیک اسی طرح سے آگے کی مثال دیکھیں آپ. اردو میں تاریخ، رقم یا وزن کے ہندسے کے بعد اس طرح کی علامت لگاتے ہیں، یعنی ڈیش ڈیش، اس کے بعد وہ تاریخ، اور پھر ایک جو آبلک کا نشان ہوتا ہے انگریزی میں، وہ دے کر کے آپ مہینے کا نام لکھتے ہیں. جیسے 2 اکتوبر آپ کو لکھنا ہے تو اس طرح سے لکھتے ہیں. یہ ایک نشان ہے، مختصرات ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی رضی اللہ عنہ، یہ اس کا شارٹ ہے. اس کا پورا ہم پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ یا عنہم یا عنہا. اگر مرد ہے تو عنہ پڑھتے ہیں. تو اتنی تفصیل میں نہ جائیں، آپ صرف یہ سمجھیں کہ یہ رضی اللہ عنہ کا شارٹ فارم ہے. یہ ہم کوئی صحابی ہے، اس کا جب ذکر کر رہے ہیں تو اس کے نام کے ساتھ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر یہ لکھا ہوا ہے تو یہ ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ کمپینین ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے جس کے نام کے ساتھ وہ لکھا گیا. تو یہ ایک علامت ہے جس سے آپ کو بہت اچھی طرح سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کسی صحابی کا نام ہے. آگے بڑھتے ہیں. علیہ السلام. آپ دیکھیں گے کہ اردو کی جو کتابیں ہیں اس میں جو خاص طور سے مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، عام طور پہ لٹریری بکس میں تو آپ کو یہ علامتیں، خاص طور سے یہ علامت تو آپ کو بالکل نہیں ملے گی کہ یہ جو علامت ہے وہ جو میسنجرز ہیں، جیسے حضرت نوح ہیں، حضرت آدم ہیں، حضرت شیس ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ جتنے بھی میسنجرز ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، احکام الہی لے کر کے آئے بندوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ یہ علامت اوپر استعمال ہوتی ہے، اور اس پہ نیچے پورا نام بھی لکھ دیا ہوا ہے علیہ السلام. یہ شارٹ فارم ہے، عین بنا ہوا ہے، اور عین کا آپ کہتے ہیں کہ اسے انیشیل، اس کا جو جب آپ ملانے سے پہلے کسی اگر حرف سے ملا رہے ہیں تو یہی شکل عین کی ملتی ہے، اور یہ مخفف ہے، یہ شارٹ فارم ہے کس کا؟ علیہ السلام کا. سال کے لیے
जब आप साल लिखते हैं, जैसे 2016 अगर आपको लिखना है, 2017 लिखना है, 16 लिखना है, तो उससे पहले आप ये अलामत इस्तेमाल करते हैं सना उर्दू में। ईस्वी साल के लिए आपको इस तरह की अलामत यानी कि हमज़ा जो बनाते हैं तो वो ईस्वी अलामत होती है, और इससे ये पता चलता है कि ये जो कैलेंडर है यानी कि क्रिश्चियन जो कैलेंडर है, ईसाई जो कैलेंडर है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरह से एक अलामत और है, ये है हे की अलामत, जो हिजरी यानी इस्लामी महीने को बताती है। अगर कहीं लिखा हो तो आप ये समझ जाइए कि ये इस्लामी महीने और इस्लामी साल को, महीने नहीं बल्कि साल को बताती है। इसके अलावा कुछ तमरीन और कुछ मिसालें भी मश्क दी हुई है, वो आप इसे देखेंगे तो मश्क के ज़रिए से भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दो चीज़ें हमने आज इस सेशन में देखी, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम। एक तो हमने ये जाना कि अलिफ लाम का जो तरकीब है वो डिपेंड करती है कि कौन सा हर्फ उसके बाद आ रहा है। यानी अगर हरूफ शमसी आ रहे हैं अलिफ लाम के इस्तेमाल के बाद, तो वो अलिफ लाम प्रोनाउंस नहीं होंगे, उनका तलफ़ुज़ नहीं होगा। लेकिन अगर अलिफ लाम के बाद हरूफ क़मरी में से कोई हर्फ आ रहा है तो उसका तलफ़ुज़ होगा। एक तो बात हमने ये जानी आज। दूसरी बात हमने ये जानी कि कुछ मुख्तसरात हैं, कुछ एब्रीवेशंस हैं जो तहरीर करते वक्त, लिखते वक्त आपको ज़रूर लिखना चाहिए, वरना उससे मतलब कुछ का कुछ हो जाता है और आदमी के अंदर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सही रहनुमाई के लिए इन निशानात को, इन अलामात को ज़रूर लिखना चाहिए। तहरीर करते वक्त ख़ास तौर से इसका ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये मालूम है तो भी और अच्छा होता है कि आप सही नॉलेज आपके तक पहुँचती है, आपको ये मालूम होता है कि साहब ये जो अलामत है इसका ये मतलब है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा और नई नई चीज़ें आपने जो सीखी हैं वो बहुत अच्छी तरह से आपको अज़बर हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे उर्दू क़वायद के बारे में ख़ास तौर से, और उर्दू गिनतियों के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें उर्दू के ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे अज्ज़ा हैं कि अगर इनको आप ना जाने तो उर्दू की जो मालूमात है, उर्दू लैंग्वेज की जो ज़बान की मालूमात है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। और जो ख़ास तौर से पहले हम गिनतियों की बात करते हैं। गिनतियाँ जो होती हैं वो आमतौर पे बहुत आसान मानी जाती हैं, और लेकिन यह है कि जब आप डेट्स लिखते हैं, जब आप कहीं वज़न लिख रहे हैं तो वज़न में भी आपकी गिनतियों का इस्तेमाल होता है, या अकाउंट का अगर काम कर रहे हैं हिसाब का तो वहाँ पर आपको गिनतियाँ लिखनी पड़ती हैं, या फिर सीरियल नंबर में, या बहुत सारी जगहों पे ये बहुत एक कहना चाहिए कि उर्दू स्क्रिप्ट का, उर्दू लैंग्वेज का बहुत एक इंटीग्रल पार्ट है। या और सिर्फ उर्दू का नहीं बल्कि किसी भी ज़बान का उसमें जो न्यूमेरल्स होते हैं उसकी बड़ी अहमियत है। और इसी अहमियत के पेश नज़र आज हम इसको ज़रा सा सिर्फ 10 तक, आगे लेक्चरों में हम इसे बढ़ाएंगे, 40 तक आमतौर पर जानना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो एक जो मंतिक है गिनतियों के अंदर, मतलब जैसे अगर 10 है, 10 के बाद जब 11 शुरू हो जाता है, 11 फिर 19, 19 से फिर 21, तो उसके पीछे जो एक सीन की लॉजिक है वो मैं आपको अगले क्लासेस में बताऊंगा। लेकिन आज हम इस सेशन में पहले 10 गिनतियों तक उसे मालूम करेंगे कि उसे उर्दू में कैसे लिखते हैं, और उर्दू का जो नॉमिनल्स है वो किस तरह से आता है,
اور اس کے بعد قواعد کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے اور تفصیل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر قواعد سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اردو گنتیوں کی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اس سلائیڈ میں نے گنتیوں کا ذکر کیا ہے، اور ایک طرف داہنی طرف جہاں میں نے کرسر رکھا ہوا ہے یہ اردو کی گنتی ہے۔ مثلا ایک اس طرح لکھتے ہیں اور اس کے آگے تلفظ بھی دیا ہوا ہے، تلفظ یعنی کہ املا اس ایک کا۔ انگریزی نومرلس یہ ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور یہ صفر کو اس طرح آپ دیکھیں گے تو اردو کے قواعد میں نہیں ملے گا کہ صفر کو اس کو الگ سے لکھا گیا ہے، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ صفر کو نہیں جانیں گے، اردو میں صفر اس طرح سے لکھتے ہیں، وہ ڈاٹ بھی ہے لیکن وہ الگ طرح کا ذرا سا گول سی ایک بندو ہے، جیسے 10 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک کا ذکر ہے، اس ایک صفر کا ذکر ہے۔ تو آپ اس کی شکل سمجھ لیں، اس کی حیث سمجھ لیں، اس کی پریکٹس کریں، کیونکہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اردو میں جو کتابیں آپ کو ملیں گی، خاص طور سے لٹریچر کی بھی جو کتابیں ملیں گی، اب تو ایک عام چلن ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اردو کے جو ناول لیٹسٹ آ رہے ہیں اس میں بھی ایک یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہندسے ہیں، جو گنتیاں ہیں، وہ انگریزی میں دے رہے ہیں۔ یعنی سن 2016 لکھنا ہے تو وہ انگریزی میں جس طرح سے لکھتے ہیں اس کو اردو میں ایز اٹ از اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس گنتی کو وہ نہیں فالو کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو اردو جو جنتریاں ہیں، خاص طور سے شادیوں کے موقع پر جن جنتریوں کا استعمال ہوتا ہے، یا کسی پروگرام کو کرنے کے لیے کہ بھائی کوئی تہوار نہ ٹکرا جائے، کوئی چھٹی نہ ٹکرا جائے، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے جنتریوں کا استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی گنتیوں کا استعمال ہے۔ کسی مکتب میں ہیں، کسی مدرسے میں ہیں، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح گنتیوں کا استعمال ہو رہا ہے، وہ انگریزی کا استعمال نہیں کرتے۔ لیکن اب زیادہ تر اداروں میں اگر ہائر لرننگ کا انسٹیٹیوشن ہے تو وہاں پر وہ انگریزی کو ہی استعمال کر رہے ہیں، پریفر کر رہے ہیں اس کو۔ لیکن ان کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اردو اسکرپٹ اور اردو لینگویج کا ایک بہت ہی انٹیگرل پارٹ ہے۔ تو ایک بار آپ جب جان لیتے ہیں اس کو، تو آپ کو پھر آگے کہیں کنفیوژن یا کسی طرح کی کوئی مسٹیکس آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ 10 تک کی گنتی ہے اور ایک یہ صفر ہے، تو اس کو آپ آسانی سے ایک بار میں پھر سے اس کو پڑھ دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ 1 2 3 بالکل یہ شوشے کی طرح بنا ہوا ہے، 3 4 5 6 7 8 9 10۔ تو اس میں نمبر 1 جو پہلی گنتی ہے، نمبر 1 جو ہے، یہ کافی سملر ہے انگریزی، اور آپ کہیں تو انگریزی سے کافی سملر ہے، ملتا جلتا ہے، تو اس میں کسی طرح سے کوئی کنفیوژن یا کوئی الجھاؤ اس میں نہیں ہوتا ہے، الجھن نہیں ہوتی، آدمی جان جاتا ہے کہ یہ ایک ہے۔ 2 میں بھی بہت زیادہ کنفیوژن اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے کس میں؟ 4 میں، 5 میں، 6 7 8 میں۔ انگریزی جو لوگوں کو عربی کی گنتی آتی ہے انہیں بھی ان 3-4 ہندسوں میں، 3-4 نومرلس میں ذرا سی دقت ہوتی ہے، لیکن اردو میں جاننے کے لیے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ نومرل اس طرح سے ہیں، لیکن ان کا اگر املا لکھیں گے آپ، جیسے 1000 آپ کو لکھنا ہے اردو میں، اگر 1000 لکھنا ہے یعنی عدد میں نہیں لکھنا ہے، تو آپ کو اس طرح لکھنا پڑے گا۔ اس کا ایک املا آپ کو، 1 کا املا یہ ہوا، 2 کا املا یہ ہے، یعنی املا کو بھی آپ دھیان میں رکھیں۔ اسی لیے میں نے املا کے ساتھ اس نومرل کو دیا، اس گنتی کو دیا ہے، تاکہ یہ کنفیوژن ذرا بھی نہ رہے اور آپ بہت اچھی طرح سے تلفظ کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ کہا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی نہ بھی پڑھائے تو آپ سلائڈز دیکھ کر کے خود سے پڑھ لیں۔ 3 3 4 یہ 4 ہے، 5 5 6 کو ایسے لکھا جاتا ہے، یہ اس کا املا ہے، 7 8 9 10 0۔ تو یہ ایک کہنا چاہیے کہ آسان سی زبان میں 10 نومرلز کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اور 10 گنتیوں کا۔ آگے 40 گنتیوں کا بھی ذکر کریں گے آگے لیکچرز میں، وہ ذرا سا اس کو سمجھنا آپ کے لیے کٹھن ہوگا، لیکن اگر آپ نے یہ 10 گنتیاں اچھی طرح سمجھ لی تو انہی گنتیوں کا استعمال الٹ پھیر کر کے ہوتا ہے۔
ان کے آرڈر سے وہ پہلے آ جائیں بعد میں آ جائیں، تو اس سے آپ کو ایک سمجھ میں بات آئے گی، اور وہ آپ پھر کبھی آگے جب املا لکھ رہے ہوں گے یا کچھ کر رہے ہوں گے تو اس میں کنفیوژن یا وہ چیز جو کہتے ہیں کہ غلطی، وہ چیز نہیں ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے ایک بہت کہنا چاہیے کہ اردو زبان ادب کو جاننے کے لیے قواعد کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ پہلی بات تو ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ قواعد جاننا کیوں ضروری ہے۔ کیا ہم بغیر قواعد کے چیزیں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم اگر پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں صرف میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ زبان جو ہوتی ہے بہت نزاکت والی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی پروفیشن میں اگر 5 سال لگا دیں تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں مہارت حاصل ہو گئی ہے، اور اس فن کا، اس کام کا ایک سچویشن پوائنٹ ہے جس کو آپ نے اچیو کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے۔ یعنی اب اس میں مزید کچھ ایسا نہیں ہے جس کو آپ کو الگ سے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہو، کچھ تلاشنے کی ضرورت ہو۔ لیکن واحد ایسی چیز ہے زبان، کوئی بھی زبان ہو، انگریزی ہو، ہندی ہو، اردو ہو، یہ واحد زبان ایسی ہوتی ہے جس میں کسی کو یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ اس نے ساری چیزیں سیکھ لی ہیں۔ بڑے سے بڑا شاعر، بڑے سے بڑا کریٹک یہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ زبان کے سارے رموز کو جانتا ہے، اس کے سارے اسرار سے واقف ہے، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتنی موٹی موٹی ڈکشنریاں ہیں، اور ایک ڈکشنری نہیں ہے بلکہ 14 15 جلدوں میں، والومز میں ہے۔ تو اس سب کو یاد کرنے کا، ان سب کو اپنے ازبر کرنے کا یہ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ مہارت ایک چیز ہے، ایک خاص طور سے آؤٹ آف 10 اگر ہم بات کریں تو 7 8 9 تک کر سکتا ہے، 9.50 تک کر سکتا ہے کوئی، لیکن کوئی یہ کہے کہ 10 آؤٹ آف 10 وہ حاصل کر رہا اس میں لینگویج کا، اس میں اور اس کو سمجھ ہے، تو یہ ذرا سا زیادتی ہو جاتی ہے لینگویج کے ساتھ، زبان کے ساتھ، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ زبان کا جو دائرہ ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، اور خاص طور سے نالج کے حساب سے نہیں، اس کے اندر جو نزاکتیں ہیں، جو لطافتیں ہیں، ان کو سمجھنے کے حساب سے۔ مثلاً اب آپ دیکھیں کہ یہاں 1 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ غزل کہتے ہیں کہ بھائی غزل ہم نے 10 غزلیں لکھ دیں، ہم نے غزل کی پوری ایک کتاب لکھ دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قاعدے کے اعتبار سے روزمرہ جو ہے وہ غلط ہے۔ یہ کہنا کہ آپ نے غزل لکھ دی یہ غلط ہے، کیونکہ غزل لکھی نہیں جاتی ہے، غزل کہی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ غزل اس نے لکھ دی ہے، غزل کی کتاب لکھ دی ہے، تو وہ یہ غلطی پر ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ زبان کی نزاکت کیا ہے، کہ اردو میں غزل کہی جاتی ہے۔ تو نزاکت یہ چیز ہے کہ آپ کو عرش سے فرش پر لا سکتی ہے زبان کی۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک مثال میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ داغ دہلوی کتنے بڑے شاعر ہیں۔ داغ دہلوی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب وہ جب شاعری کرتے تھے تو وہ جہاں بیٹھ کر کے اگر وہ چھت ہے تو لگتا تھا کہ چھتیں اڑ جائیں گی، یعنی سامعین ان کے کلام کو اس قدر پسند کرتے تھے، اتنی واہ واہ کرتے تھے، اتنی تعریف کرتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ داد کی وجہ سے چھت اڑ جائے گی اس کی۔ تو ان سے بھی غلطی سرزد ہوتی ہے۔ کیسے؟ وہ دہلی کے نہیں تھے، دہلی تشریف لے آئے اور پان کا شوق تھا، پان کھانے کے لیے ایک دکان پر گئے، اور یہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قواعد کیوں سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ زبان نزاکت سے بھرپور ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا شاعر وہ آ رہا ہے، اس نے کہا کہ بھائی مجھے پان لگا دو۔ جو پان لگانے والی خاتون تھی، پان بنانے والی خاتون تھی، وہ دہلی کی تھی اور دہلی کے روزمرے سے اچھی طرح سے واقف تھی، روزمرے سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے کہا کہ کتنے جوتے لگاؤں، کتنے لگاؤں۔ لگانا جو ہوتا ہے جوتے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اہل زبان، یعنی جو زبان جاننے والے ہیں، زبانداں حضرات ہیں، وہ پان لگانا نہیں بولتے، پان بنانا بولتے ہیں۔ تو کہا کہ کہاں سے آئے ہو بھائی؟ پان بنانا بولتے ہیں۔ تو وہاں ان کو بڑی سبکی ہوئی کہ ان کو مطلب یہ زوم تھا کہ وہ زبان دانی ان پر ختم ہے، وہ بہت بڑے زبانداں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا شاعر اور ان کے محاورے اتنے مشہور ہیں، وہ روزمرہ اور محاورہ کس طرح سے آدمی کو بدل دیتا ہے، زبان کے مزاج کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ پان لگانا بولتے ہیں تو اس کا مطلب خلاف محاورہ آپ استعمال کر رہے ہیں۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل قواعد کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بالکل ٹریفک والی بات ہے کہ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے، لیکن اگر آپ ٹریفک کے اصولوں کو کی جو فالو نہیں کرتے، اسے اگر مانتے نہیں ہیں، تو آپ کہیں بھی لے جائیں گے، جمپ کر دیتے ہیں ریڈ لائٹ، تو آپ پہ فائن ہو جاتا ہے، آپ کا چالان کٹ جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ کو قواعد نہیں معلوم ہوں گے تو آپ لکھ رہے ہیں تو کچھ کا کچھ لکھ دیں گے، تو جو زبانداں حضرات ہیں، جو اہل زبان ہیں، جو دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں یہاں پر انہوں نے غلطی کی ہے، تو وہ آپ کی گرفت کر لیتے ہیں، آپ کا چالان کٹ جاتا ہے ایک طرح سے زبان میں۔ تو زبان کو جاننے کے لیے، زبان کو اچھا لکھنے کے لیے، اردو میں اگر آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں، اچھا پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو قواعد کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ زبان کے اندر جو نزاکت ہوتی ہے، اس نزاکت کی وجہ سے زبان کے قواعد کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اور صرف نزاکت کی بات نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایک جو سرٹن لیول ہے زبان کا، اس کو سمجھنے اور جاننے کے لیے آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ اس کی پیروی نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بہت زیادہ معلومات ہو سکتی ہے آپ کو، لیکن آپ اچھی زبان جاننے والے کبھی نہیں مانے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قواعد کو بھی زبان کی اس سیکھ کے ساتھ، جو ہم سیکھ رہے ہیں آج کل اور ایک پروسیس ہے لرننگ کا، تو اس میں ہم قواعد کو بھی دیکھیں۔ تو آج ہم زیادہ تفصیل میں نہیں بات کریں گے، دو چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ پہلی چیز ہے اسم، اور قواعد کے اندر دوسری چیز ہے ضمیر، جو پارٹ آف اسپیچ ہے انگریزی کا، بالکل اسی کے سملر اردو میں بھی اسم ہے، ضمیر ہے، صفت ہے، فعل ہے۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آج اس سیشن میں ہم آپ سے صرف اسم اور ضمیر کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم ہو جاتا ہے جب آپ قواعد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ناؤن آتی ہے، ناؤن یعنی کہ اسم۔ دیکھیے اس سلائیڈ کو، اسم کہتے ہیں کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کرتے ہیں۔ جیسے گھر ایک خاص چیز ہے، میز ایک لکڑی کی بنی ہوئی چیز ہے، لڑکا ایک وہ ہے جو مطلب کہتے ہیں کہ ایک جسمانی اسے ساخت حاصل ہے اور اس کے اندر روح ہے، وہ لڑکا ہے۔ تو یہ ایک اسم ہے، کسی شخص، کسی جگہ یا اس کے نام کو کہتے ہیں۔ لیکن اب اس کی الگ الگ قسمیں ہیں، مطلب اس کی دو خاص قسمیں ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں۔ اس کی قسمیں تو اسم کی بہت الگ الگ ہیں، لیکن بہت تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ کو موٹے طور پر یہ سمجھنا چاہیے اس سطح پر کہ اسم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جس میں آپ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں آپ کسی عام چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی عام قسم کی طرف، عام شخص کی طرف یا عام جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو وہ اسم نکرہ ہو جاتا ہے۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کون سا اسم ہے؟ اسم معرفہ وہ اسم ہے جس میں کسی خاص جگہ، کسی خاص شخص یا کسی خاص جگہ کے بارے میں بات کی جاتی ہو۔ اور اسم نکرہ یعنی جو دوسری قسم ہے، اسم نکرہ یا اسم عام، عام بھی وہی ہے جو نکرہ ہے، یعنی کامن ناؤن جو ہوتا ہے، یعنی کسی عام چیز کے بارے میں بات کی جائے، کسی عام جگہ کے بارے میں بات کی جائے یا کسی عام شخص کے بارے میں بات کی جائے، تب وہ چیز اسم عام کہلاتی ہے، یعنی کہ کامن ناؤن کہلاتی ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو، پہلی چیز ہے ایسے اسم جن سے کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو، انہیں اسم خاص کہتے ہیں۔ جیسے جواہر لال نہرو، یہ ایک نام ہے، ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر، پہلے وزیر اعظم، ایک خاص نام ہے جس سے ہمارا ذہن اس خاص شخصیت کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہ خاص شخص ہو گیا۔ تاج محل یہ خاص عمارت کا نام ہے، ایک خاص عمارت ہے جس سے خاص چیز کے بارے میں ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ ہمالیہ ایک خاص پہاڑ ہے جس کو ہم جانتے ہیں برسوں سے۔ سورج ایک خاص چیز ہے جو ہمیں روشنی دیتی ہے دن کے اندر،
اور ہمیشہ وہ روشن رہتی ہے، سورج، چاند. تو یہ کچھ خاص چیزیں ہیں جن کو ہم ان کے نام سے جانتے ہیں، تو یہ اس میں خاص ہوئی. ٹھیک ہے، اس میں خاص ہوئی. لیکن اگر ایسی چیزوں کی طرف اشارہ ہو جو خاص نہیں ہیں، عام ہیں، یعنی ایسے اسم جن سے عام لوگوں، عام جگہوں اور عام چیزوں کے بارے میں معلوم ہو، تو عام چیزوں کے نام سے ظاہر ہوتے ہیں، انہیں ہم اسم عام کہتے ہیں یا پھر اسم نکرہ بھی کہتے ہیں. تو آپ آسانی کے لیے سمجھیے کہ اسم عام، خاص اور عام. ایک خاص ہے جس سے خاص جگہ، خاص آدمی اور خاص مقام اور خاص چیز کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اور عام وہ ہے جس سے عام چیزوں کے بارے میں، عام لوگوں کے بارے میں، عام چیز کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ ماں، تو وہ کسی کی بھی ماں ہو سکتی ہے. بھائی، کسی کا بھی بھائی ہو سکتا ہے. پہاڑ، وہ ہمالیہ بھی ہو سکتا ہے، وندھیاچل بھی، وہ کہیں کا بھی کوئی پہاڑ ہو سکتا ہے. یونیورسٹی، وہ جامعہ بھی ہو سکتی ہے، جواہر لال نہرو بھی ہو سکتی ہے، یا دہلی یونیورسٹی بھی، یونیورسٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بالکل ایک عام سی جگہ اور ایک عام سی چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. عام شخص کے بارے میں بات کریں، وزیر اعظم اگر آپ کہہ رہے ہیں تو کوئی بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہے، یعنی سابق وزیر اعظم ہے، ابھی کا وزیر اعظم ہے، یا پھر یہ کہ ماضی میں جتنے وزیر اعظم ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے عام وزیر اعظم، تو جب وزیر اعظم کہتے ہیں تو کوئی بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہے. وزیر، کوئی بھی وزیر ہو سکتا ہے، وہ کیبنٹ کا بھی منسٹر ہو سکتا ہے، وہ اسٹیٹ کا بھی منسٹر ہو سکتا ہے. کالج، کوئی بھی کالج ہو سکتا ہے. تو ایک ہے اس میں عام اور ایک ہے اس میں خاص. ضمیر، اب اسی پارٹ آف اسپیچ میں اب جب آگے بڑھتے ہیں، جب یہ اسم کی بات ختم ہو گئی تو اب ہم پروناؤن کی بات کرتے ہیں کہ وہ الفاظ، وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں اسے اردو میں ضمیر کہتے ہیں. وہ الفاظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، صاف طور سے سمجھیے گا، اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، خواہ وہ اسم خاص کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، خواہ وہ اسم عام کی جگہ پر استعمال ہوتے ہوں، لیکن اگر وہ اسم کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں تو انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں. ضمیر. جب ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، لیکن ہم آج صرف ایک ضمیر کے قسم کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ آپ کے لیے یہ بہت ہے کہ اس کو آپ جانیں. وہ بہت ڈیٹیل ہے، وہ بہت ہائر لیول پہ، آپ ایڈوانس لیول پہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو 4 اور قسمیں ہیں وہ کیا کیا ہیں. یہاں پر ہمیں اس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ اسم جو اسم کی جگہ پہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ضمیر کہلاتے ہیں، اور جب اشخاص کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر شخصی، یعنی جب کسی آدمی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسم کی جگہ پر استعمال ہونے والے الفاظ کو ہم ضمیر کہتے ہیں، اور جب وہ ضمیر کسی آدمی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ ضمیر شخصی. تو ضمیر اور ضمیر شخصی 2 چیزیں ہو گئیں. اسم کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہوگا وہ ضمیر کہلائے گا، اور ضمیر میں بھی جب کسی آدمی کے لیے ضمیر استعمال ہو رہی ہے تو اسے ہم ضمیر شخصی کہتے ہیں. اور ضمیر شخصی کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جب متکلم، یہ تینوں صورتیں ہیں، یہ تینوں صورتیں یہاں پر آپ دیکھیے، متکلم، نمبر 2 پر حاضر، نمبر 3 پر غائب. ٹھیک ہے، اب اس کو ذرا سا تھوڑا ایلیبوریٹ کرتے ہیں، اس چیز کو تھوڑا اس کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ متکلم جو ضمیر شخصی ہے وہ ہے جو بات کر رہا ہے، یعنی کہ میں جو آپ سے مخاطب ہوں تو میں متکلم ہوا. تو میں، میرا، مجھ کو، مجھ سے، میرے لیے، یہ ساری چیزیں متکلم کے اندر آتی ہیں جو کہ ضمیر شخصی ہے. یعنی میں ایک شخص ہوں جو آپ سے بات کر رہا ہوں اردو قواعد کے حوالے سے، تو میری حیثیت متکلم کی ہوئی، یعنی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ آدمی جو بات کر رہا ہے وہ متکلم ہوتا ہے. اتنی بات صاف ہو گئی. تو ضمیر شخصی کی جو پہلی قسم ہے وہ متکلم کی ہے. ضمیر شخصی کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے حاضر کی. حاضر مطلب جس سے
متکلم بات کر رہا ہے، متکلم خود سے بھی بات کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی خود کلامی کیا ہوتی ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں، بڑبڑانا جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ مطلب وہ خود میں بڑبڑا رہے تھے، وہ اپنے آپ سے بات کر رہے تھے. متکلم خود سے بھی بات کر سکتا ہے، لیکن متکلم جب کسی سے بات کرتا ہے مثلا کلاس روم میں، یہاں آپ میرے سامنے موجود نہیں ہیں لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھے ریسیو کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر ایکچول کلاس ہے، کلاس روم میں ٹیچر پڑھا رہا ہے تو جو وہ بول رہا ہے تو وہ متکلم ہوا، اور اس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ حاضر ہیں، جو مخاطب ہیں. جیسے پی ایم وزیر اعظم اگر اسپیچ دے رہے ہیں تو وہ متکلم ہیں، اور جو سامع ہیں، سن رہے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حاضر ہیں. تو ضمیر شخصی میں جو دوسری قسم ہے وہ حاضر کی ہے، یعنی کہ جس سے بات کی جائے جو کہ حاضر ہو، یعنی کہ فزیکل. ایسا نہیں ہے کہ اب جیسے آپ کو میں حاضر تو ہیں لیکن انڈائریکٹ وے میں حاضر ہیں، آپ ڈائریکٹ وے میں براہ راست آپ حاضر نہیں ہیں. میرے اس کمرے میں جو لوگ موجود ہیں وہ میرے حاضر ہیں، وہ میری باتیں سن رہے ہیں، وہ میرے لیے حاضر ہیں. میں ان کے لیے متکلم ہوں، میں متکلم ہوں کسی بھی حال میں، چونکہ میں بول رہا ہوں. کلام کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں، جس سے کلام کر رہے ہیں اور وہ سامنے ہے، وہ سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے، سامنے ہے تو وہ حاضر ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مائکرو فون لگائے ہوں اور آپ ہیڈ فون لگائے ہو، آپ سن نہ رہے ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ حاضر ہیں. تو حاضر کی شخصیت بالکل الگ ہو جاتی ہے، وہ فزیکلی وہاں پر اویلیبل ہے، وہ وہاں پر موجود ہے. تیسری چیز ہوتی ہے ضمیر شخصی میں کہ وہ جس کے بارے میں بات کی جائے. مثال کے طور پر کلاس روم میں استاد اپنے شاگردوں سے بات کر رہا ہے جو کہ وہاں حاضر ہیں، ایک ایسے شاگرد کے بارے میں جو کہ حاضر نہیں ہے، جو آج کسی وجہ سے نہیں آ سکا ہے، تو وہ ضمیر ہے، ضمیر شخصی کی ایک صورت غائب کی ہے. یعنی وہ لڑکا جو اس دن کلاس میں نہیں آیا ہے وہ غائب ہے. تو آپ نے اتنی بات سمجھ لی کہ اسم کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ہم ضمیر کہتے ہیں، اور ضمیر جب شخص کے لیے، آدمی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں. اب اس ضمیر شخصی کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے متکلم کی، یعنی میری، جو آدمی کلام کر رہا ہے، بول رہا ہے. دوسری صورت ہے اس کی جس سے وہ بات کر رہا ہے، جس سے وہ مخاطب ہے، یعنی کہ جو حاضر ہے، جو جسمانی طور پر موجود ہے وہ اس کا حاضر ہے. اور تیسری صورت ہے ضمیر شخصی کی، غائب کی، یعنی جب کلاس روم میں استاد اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کسی ایسے اسٹوڈنٹ کے بارے میں، طالب علم کے بارے میں جو بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکا ہے، اس کے بارے میں بات کرے تو کہیں گے کہ اس کے لیے ضمیر استعمال ہوئی ہے لیکن وہ غائب ہے، ضمیر شخصی غائب. یعنی کہ یہ 3 صورتیں ہیں ضمیر شخصی کی. متکلم ہو سکتی ہے، حاضر ہو سکتی ہے، اور غائب ہو سکتی ہے. اب ان 3 صورتوں کی مثالیں آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہ پہلی صورت جو کہ متکلم ہے، میں، ہم، میرا، مجھ کو، یہ ایک چیز ہے. دوسرا وہ جس سے بات کی جاتی ہے اسے حاضر کہتے ہیں، اور اس کا یہ ہے کہ آپ، تو، تم، تمہیں اور تم کو، یہ ساری چیزیں حاضر یعنی ضمیر شخصی ہیں. تیسری چیز ہے وہ، اس، ان. یہ 3 الفاظ ہیں، یہ 3 لفظ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ غائب کے لیے استعمال ہوا ہے. تو آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ 2 چیزیں بہت ہی خاص، آج ہم نے قواعد کو شروع کیا ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. کہ ایک تو ہم نے اسم کے بارے میں آپ سے بات کی کہ اسم وہ ہے جو کسی جس سے ایسا لفظ جس سے کسی آدمی، کسی چیز یا کسی جگہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے تو وہ اسم کہلاتا ہے. اگر کسی خاص چیز کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے، کسی خاص آدمی کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے، کسی خاص جگہ کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے تو ہم اسے اسم خاص کہتے ہیں. اور اگر عام کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے، کامن جنرل چیز کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے تو اسے ہم اسم عام کہتے ہیں. لیکن جب اس اسم کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ آتا ہے تو ہم اسے ضمیر کہتے ہیں، اور یہ ضمیر شخصی ہوتی ہے. اور شخصی میں 3 صورتیں ہوتی ہیں، متکلم کی، اور حاضر کی، اور غائب کی. تو آج ہم نے 3-4 چیزیں بہت اہم سیکھی ہیں اس کلاس میں، اس لیکچر کے تھرو. کہ پہلی چیز یہ ہے کہ قواعد کو ہم نے کچھ جانا ہے،
قواعد کے علاوہ ہم نے یہ جانا ہے کہ جو الف لام کی جو ترکیب ہے، جو خاص طور سے عربی کی جو زبان کی ایک خاص ترکیب ہے، اسے اردو میں بھی جو رائج ہے وہ کس طرح سے اردو میں رائج ہونے کے ساتھ اس نے اپنا دائرہ بڑھایا ہے، اور خاص طور سے کتابوں میں جو اس کا استعمال ہے اس کو کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ حروف شمسی اور حروف قمری کا اگر استعمال آپ نے سمجھ لیا، ان حروف کو پہچان لیا، تو آپ یہ جان لیں کہ اگر حروف شمسی سے پہلے الف لام کا استعمال ہے تو اس کا تلفظ نہیں ہوگا، اور اگر حروف قمری سے پہلے الف لام کا استعمال ہے تو وہاں پر ہوگا۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو اردو زبان کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آج اس لیکچر سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ اسے بار بار واپس دیکھ کر کے اسے سیکھ سکتے ہیں زبان کو۔ اس سے آپ کو جو لکھنے کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، وہ آپ سے نہیں ہوگی۔ پڑھنے کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، ایک چیز اور بھی میں نے آپ سے اس میں ذکر کیا کہ مختصرات کا ذکر، ایبریویشنز کا ذکر، کہ آپ مذہبی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، لٹریری کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کچھ خاص قسم کی علامتوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں علامت لکھ دی جاتی ہے، تو اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ شاعر کا تخلص ہے، یہ شعر ہے، یا پھر یہ ایک مصرع ہے۔ تو آج کافی معنی خیز گفتگو ہوئی ہے، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر کافی پسند آیا ہوگا اور آپ اس سے کافی مستفید ہوئے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ دوستوں، سمے کی کمی کے چلتے ہمیں آج کا یہ لیکچر یہیں ختم کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس لیکچر سے بہت ہی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اسی بات پر ہم ڈاکٹر نوشاد عالم کو بھی شکریہ کہنا چاہیں گے کہ انہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ اسی بات پر دوستوں ہمیں اب آگے دیجیے۔ دھنیہ واد۔